बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूँ मोहम्मद आकिल। वॉइस मैसेज के ज़रिए सवालात पेश किए जाते हैं। आप भी अगर अपना सवाल हमें भेजना चाहते हो तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए नंबर को नोट फरमा लीजिए। हमारी तमाम तफासिल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपके लिए तहरीर कर दी गई हैं। बराह करम उन्हें भी एक नज़र देख लीजिए और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। एक और बटन आप सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में देख रहे होंगे जिसमें लिखा है ज्वाइन। ये बटन भी यूट्यूब ने अभी इंट्रोड्यूस कराया है और इस बटन को आपकी खिदमत में पेश करने का मकसद खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो नूर टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं और नूर टीवी को सपोर्ट देना चाहते हैं। वो लोग जो कि अपने सवालों के जवाबात पलक झपकते ही या तरजीही बुनियादों पर इस तरह से हासिल करना चाहते हैं, वो हमें बार बार मैसेजेस करते हैं और हमारी नज़रों से वो ओझल रहते हैं। तो ये अगर आप ज्वाइन हमारी इस टीम को कर लेंगे, हमारे इस चैनल को कर लेंगे ज्वाइन बटन के ज़रिए, तब आप हमारे जो भी कमेंट्स होंगे आपके और जो भी सवालात होंगे वो तरजीही बुनियादों पर उनके जवाबात आपको देना हमारी प्रायोरिटी में शामिल हो जाएगा। आज का जो अहम सवाल है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उर्तुगल ड्रामा, मशहूर ज़माना ड्रामा, जिस पर हर आदमी चर्चा करता हुआ नजर आ रहा है, हर आलिम दीन उस पर तबसरा और तज्जिया अपनी तरफ से पेश कर रहा है। मुझे भी लोग पूछ रहे हैं कि आकिल साहब क्या वजह है, आप क्यों नहीं उर्तुगल पर बात कर रहे? तो मैंने कुछ इसकी किस्तें देखी और फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूं इस सवाल के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आकिल अंकल, मैं आयशा खिलजी जयपुर से। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आंटी खैरियत से हैं। सारा और मनाल की मैंने वो जो रमजान मुबारक से मुताल्लिक अशार थे, नज़्म थी, उसको सुना और बारहा सुना। बहुत अच्छा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि हम रमजान मुबारक का बहुत ही पुरतपाक तरीके से जो है वो इस्तकबाल कर रहे हैं और उन बच्चियों की आवाज़ में उसको सुनना बहुत अच्छा महसूस हुआ। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस तरह के अशार पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और जोश व वलवले से भरपूर नज़्में वो हमें सुनाती रहें। अल्लाह ताला उनको दीन दुनिया दोनों जहां की भलाई नसीब फरमाए। मैं भी अपने बचपन में काफ़ी नज़्में पढ़ा करती थी। मेरी वालदा भी मुझे अपने हर दीनी प्रोग्राम में अपने साथ ले जाया करती थी, दीनी इज्तिमात में, और मुझे हौसला दिया करती थी कि मैं भी इस किस्म की नज़्में पढ़ा करूँ। बहरहाल अंकल, मेरा एक सवाल है कि ये जो इर्तुगल गाजी ड्रामा चल रहा है बहुत ज़्यादा नौजवानों में मशहूर हो रहा है। इस पर तकरीबन प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया ने काफ़ी बात की है। उलमा ने भी काफ़ी इस पर तबसरे किए हैं। इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? अभी तक आपने इस सिलसिले में हमारी कोई रहनुमाई नहीं करी। मतलब नूर टीवी जद्दा की तरफ से कोई ऐसी वीडियो हमारे सामने नहीं आई जो हम इस ड्रामे के बारे में हमारे लिए रहनुमाई साबित हो। मैं मतलब ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी क्या इस्लामी तारीखी हैसियत क्या है और इस तारीखी नुक्ते नज़र से हमें किस तरह से इसको किस जाविये से समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, और किस तरह से क्या ये कोई सही इस्लामी तारीख ये ड्रामा पेश कर रहा है और एक दुनियावी हीरो हीरोइंस के तौर पर जो हीरो और हीरोइन बनकर सामने आ रहे हैं, तो किस हद तक ये एक तौर पर हमें देखना सही है। शरअन तो जाहिर है उसमें म्यूजिक वगैरह तो है, लेकिन एक जो तारीख लोगों के सामने पेश की जा रही है और एक नक्श उभर कर आ रहा है इस्लामी तारीख का, वो हमारे नौजवानों के जहनों पर भी जाहिर सी बात है बहुत मुस्बत तरीके से असरअंदाज हो रहा है। लेकिन ये हमारे लिए किस हद तक बेहतर है, मुज़र है, इस बारे में हमारी रहनुमाई फरमाएं। क्योंकि
میں نے تو یہ ڈرامہ دیکھا نہیں ہے. میرے والد محترم نے تو اس ٹی وی جیسی لعنت کو اپنے گھر میں داخلہ ہی نہیں دیا. پہلے ہی دن سے کبھی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہی نہیں کہ ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی رہا ہو. الحمدللہ اور آج تک وہ یہی قائم ہے. لیکن میری کچھ دینی بہنوں کی طرف سے سوالات آ رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ میں اس بات کا جواب دوں. تو بہتر ہے کہ آپ ہماری اس بارے میں رہنمائی کریں کہ اس کی اسلامی تاریخ کیا ہے اور کیا یہ ڈرامہ صحیح اسلامی تاریخ پیش کر رہا ہے, کس حد تک اس کا دیکھنا صحیح ہے ہمارے لیے. امید ہے کہ آپ بہت اچھی طریقے سے ہماری اس میں رہنمائی فرمائیں گے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری بھلائیوں کے ساتھ نوازے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھیں ڈاکٹر عائشہ خلجی جدہ سے بنت عبد الوہاب خلجی رحمۃ اللہ علیہ. بیٹا بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا ہے. خاص طور پر منال اور سارہ اگر سنیں گی تو وہ آپ کا شکریہ بھی ادا کریں گی اور آپ کی محبت کی قدر بھی کریں گی. اللہ رب العالمین اسے دوام بخشے اور اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی والدہ کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, سب کو سلامت رکھے. آپ نے جو سوال کیا ہے عائشہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال کے اندر آپ نے بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے, اس کے اندر میوزک ہے, اس میں ہیرو ہیروئن کی طریقے سے رومانس دکھایا گیا ہے, اس کے اندر عشق معشوقی کا سلسلہ بھی خوب عام ہوا ہے, اور اسلامی تشخصات یا جو شخصیات کو دکھایا گیا ہے ان کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں. دراصل میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا آج انشاءاللہ تعالیٰ, اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ براہ کرم اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور انصاف سے کام لیجئے گا. کیوں؟ کیونکہ آج میں آپ کی خدمت میں جو ایک ویڈیو پیش کروں گا وہ کویت کے وزیر انصاف ہیں, سابقاً جسٹس منسٹر, ان کی طرف سے اس ڈرامے پر تبصرہ اور تجزیہ اپنے تجزیے کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال آیا ہے, وہ بھی اسی کے حوالے سے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہمارا ہے. میں آپ کے اس نور ٹی وی چینل سے الحمدللہ روزانہ کی نہیں تو ہر دوسرے دن کی بیس پر کچھ نہ کچھ اچھا سیکھ لیتی ہوں. الحمدللہ. امید اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ ثابت قدم رکھے اور میں ہمیشہ آپ سے سیکھتی رہوں, اور جو لوگ اس چینل سے جڑے ہیں اللہ پاک ان کی اسی طرح رہنمائی فرماتا رہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے سب پیاروں کو دنیا اور آخرت کی اعلیٰ عافیت عطا فرمائے انشاءاللہ. آج کل عاقل بھائی ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا جو ایک ڈرامہ سیریز کے حوالے سے ہے, جو کہ ایک ہمارے پرائم منسٹر اور ترکی کے پرائم منسٹر نے انٹروڈیوس کروایا ہے تمام ہی دنیا کے مسلمانوں سے. اس کا نام کچھ ارطغرل غازی کر کے ہے, اور مجھے اس سے اگر غلطی ہو رہی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں. یہ ڈرامہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ کس حد تک اسلامک ہسٹری, اسلامک تاریخ کو کس حد تک ریپرزینٹ کرتا ہے. اور میں نے کئی لوگوں سے یہ تک کہتے سنا ہے کہ یہ بالی ووڈ کی مووی دیکھنے سے بہتر ہے. تو مجھے پلیز یہ جاننا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے. آپ ہماری رہنمائی ہمیشہ سچ بات کی طرف کرتے ہیں اور ایمانداری سے کرتے ہیں, حق کی روشنی میں کرتے ہیں الحمدللہ. تو آپ کے اس چینل کا یہ یقین ہمیں بہت پرسکون رکھتا ہے, اور میری آپ سے یہ خواہش ہوگی کہ پلیز اپنا وقت نکال کر, اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ہمیں اس حوالے سے ضرور رہنمائی کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ اجر دے, اور آپ کی ویڈیو کا ہمیں انتظار رہے گا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے امارہ صاحبہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے. دو سوال نہیں بلکہ دسیوں سوالات موجود ہیں میرے پاس, جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ ارطغرل غازی اس ڈرامے کو صدر ترکی کے اور پرائم منسٹر آف پاکستان, ہمارے پڑوسی ملک کے پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے متعارف کرایا ہے, اور پوری دنیا اسے دیکھنا پسند کر رہی ہے. امارہ صاحبہ, آپ دراصل ان دو شخصیات کا آپ نے نام لے کر بہت ہی آسانی پیدا کر دی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے
کہ اس کو متعارف کرانے والی جو شخصیات ہیں ان کا تعلق اسلام کے کس منہج یا کس مکتب فکر سے ہے، تاکہ ہم اور آپ بہت آسانی سے سمجھ سکیں کہ ان کے اہداف کیا ہیں اور وہ کس ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں اور کس تاریخ کو ہم اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پر ترکی کی عوام اور پاکستان کی عوام کو ایک صوفی سماج یا صوفی معاشرے کے اندر تبدیل کرنے کے لیے اسپیشلی ان دو کمیونٹی کا میں کہوں گا، لیکن حالانکہ اس کا ہدف بہت وسیع ہے، کیونکہ صدر ترکی جو ہیں وہ اس پہ انہوں نے ملینز آف ڈالر خرچ کیے ہیں. حکومت کی طرف سے اس کی تیاری کی گئی ہے اور حکومت کے پیسے جو عوام کے پیسے تھے وہ اس پر خرچ کر کے تصوف کو، خاص طور پر وہ جو مدنی نظام عمران خان صاحب پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، وہ دراصل صوفیت سے تعارف پورے پاکستان کو کروانا چاہتے ہیں اور شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر وہ پاکستان میں تصوف کو رائج کرنا چاہتے ہیں. اس ڈرامے کو اس فضا کے بنانے کے لیے انٹروڈیوس کرایا گیا ہے تاکہ آپ اور ہم ابن العربی جیسی شخصیت سے متاثر ہو جائیں اور اس کے جو کیریکٹرز ہیں، اس کی جو کردار ہیں، ان سے متاثر ہونے کے بعد ہم اسی طرح کا اسلام لانے کی کوشش کریں جس طرح کا اسلام اس میں بتایا گیا ہے. دراصل اس کو بنانے کے پیچھے یا اس ڈرامے کو فلملائزیشن کرنے کے پیچھے جو اہداف ذکر کیے جا رہے ہیں، دراصل اس کا ہدف خلیجی ممالک یا عرب ممالک پر ایک وہ غلبہ حاصل کرنا ہے یا وہ میڈیا کے توسط سے اپنی فکر کی ایک امپریشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس طریقے سے کسی قریبی چند 5-7 سال پہلے ہندوستان کے ڈرامے مشہور تھے اور وہ سعودی عرب اور دیگر ممالک میں عربی میں مترجم ہو کر ٹی وی پر نشر ہوا کرتے تھے. اسی طرز پر یہ ڈرامے بھی اب چونکہ ترکی زبان میں سے بلکہ یہ خاص طور پر ارطغرل غازی، یہ تو مختلف زبانوں میں اس کو شائع کیا گیا ہے اور اس کی شائع کرنے کا مقصد جیسے میں نے عرض کیا وہی ہے جو کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ ایک تو صدر ترکی اور دوسرے پرائم منسٹر آف پاکستان اس کو متعارف کرا رہے ہیں. اور جب کسی چیز کو مشہور کرنا ہوتا ہے تو دراصل اس میں بہت سی خاص شخصیات ابھر کر آتی ہیں اور شیطان معذرت کے ساتھ ایسی شخصیات کا استعمال کرتا ہے جو کہ انہیں، مثال کے طور پر سلمان رشدی ہے. سلمان رشدی نے جب کتاب لکھی تو آپ ذرا بتائیے، یا اس جیسی کتابیں جب وجود میں آئی تو آپ ذرا بتائیے کہ انہیں مشہور کرنے والے کیا وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے ان کے سر پر لاکھوں روپے کا انعام دیا اور لوگوں کو ان کی کتاب پڑھنے پر مجبور کر دیا اور ان کی شخصیت کو متعارف کرنے پر مجبور انہوں نے کر دیا تھا. تو اسی طرح کا معاملہ اور ماجرا اس ڈرامے کے ساتھ بھی ہوا ہے. اسے تعارف کرانے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک پلاننگ کی گئی اور اس پلاننگ کو جو منظر عام پر لایا گیا ہے وہ جزیرہ ٹی وی نیٹ ورک یا دوسرے ایسے وہ ٹی وی چینلز جو کہ تصوف کو فروغ دینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں یا دین کی شکل بگاڑنے کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں یا کہیں نہ کہیں عرب ماحول کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں یا کہیں نہ کہیں سعودی عرب کی حالات کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جب اس چینل یا اس چینل کی وجہ سے اس ڈرامے کا تعارف ہوا اور صدر ترکی اس کی ٹیم کو لے کر قطر جاتے ہیں اور قطر میں باقاعدہ طور پر ان کو رائل گیسٹ کے طور پر ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے جیسے کہ یہ بادشاہوں کے مہمان ہوا کرتے ہیں. اب یہ ڈراموں میں کام کرنے والے بادشاہوں
کا رائل اگر پروٹوکول حاصل کریں گے تو ذرا ہمیں اور آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی کہ ترکی اور اس کا پھر جزیرہ سے کنیکٹ ہو جانا اور پھر اس تصوف کا جو ابن عربی کی شخصیت سے لے کر اور تغل کی شخصیت کو حاصل کرتے ہوئے اور اس کے نام کو استعمال کرتے ہوئے صدر ترکی اسے پاکستان میں انٹروڈیوس کرایا اور پھر اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کے بعد ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اسے دیکھیں. اس کو دیکھنے کے سلسلے میں جیسے آپ نے کہا کہ اس ڈرامے کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بالی ووڈ کی یا ہالی ووڈ کی فلموں سے بہتر ہے. یہ میں نے بھی سنا ہے. ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر ہیں جو اپنے اس ڈرامے کے اوپر تجزیہ کرتے ہوئے اپنی رائے انہوں نے دی ہے. ان کی رائے ہے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن میری رائے اس سے بالکل مختلف ہے, متضاد ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتی ہیں, اگر آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھتی ہیں, تو آپ کو پتا ہے کہ ہم کس ماحول کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. ہندوانہ ماحول کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, ان رسوم اور رواجوں کی فلمیں دیکھ رہے ہیں, رسم و رواج کی فلمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ اسلامی تشخص پر مبنی نہیں ہیں. اور ہم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ جو بھی منظر یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے اسے ہم اس قرآن و سنت کی ترازو میں پرکھ کر تولنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جو اس کا جو مصدر ہے وہ مصدر دراصل اسلام نہیں ہے. اس ڈرامے کا جو رہا ہے وہ اسلامی مصدر بنا کر اس کو اسلامی تشخص دے کر, اسلامی تاریخ کے ساتھ اس کو جوڑ کر, اسلامی شخصیات کے ساتھ اس کو جوڑ کر ہمیں اور آپ کو اسے دیکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جیسے میں نے عرض کی کہ وہ وجہ ہے کہ تصوف ہم اس گھٹی کو اپنے خود بھی پیے اور اپنے بچوں کو بھی پلائیں تاکہ تصوف کا زہر ان کی رگوں میں مل جائے اور وہ وحدت الوجود کا عقیدہ جو ابن عربی کا عقیدہ تھا اس سے متاثر ہو جائیں. بہرحال یہ تھا مختصر سا. حالانکہ جب ہم اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو اس ڈرامے کے اندر ایک ایسا خاندان دکھایا جا رہا ہے بقول ڈائریکٹر کے یا بقول کہانی نگار کے کہ وہ مسلمانوں کا ایک قبیلہ ہے جس کا نام کائی غالباً ہے یا کیا ہے, واللہ عالم, میں شاید بھول بھی گیا ہوں, کائی خاندان ہے. تو وہ سلیمان شاہ نام کا مسلمان, لیکن آپ اندازہ کیجئے جس قبیلے میں, جس محلے میں, اس بادشاہ کی رعایت میں یا اس کی پرجا میں جادو ٹوٹنے والی, یہ جو جادو کرنے والی خواتین ہیں ان کے باقاعدہ طور پر خیمے بنے ہوئے ہیں اور ان کی تجارتوں کے مراکز وہاں پر کھلے ہوئے ہیں. تو آپ کو اور ہمیں سمجھنے میں یہ تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طور پر صحیح منہج کی نمائندگی کرتا ہو, بلکہ یہ جادو ٹونے کا ماحول, یہ وہ ماحول پیش کرنے کی سعادت, وہ ماحول پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کہ اسلامی تشخص کو صرف پامال ہی نہیں کرتا, مجروح کرتے ہوئے وہ اسلامی تعلیمات کو مجروح کرتا ہے اور ایک ایسے تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کا نام جادو ٹونے پر مبنی ہوا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی بار جادو کی مدد سے حمل کی تیاریاں کرائی جاتی ہیں اسی ڈرامے کے اندر, اور کسی کے کان پہ جو نہیں رینگتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اسلامی تشخص ہے, وہ باباؤں اور پیروں اور صوفیوں کا دین ہے جو کہ پاکستان اور ہندوستان میں, ترکی میں عام ہے. اللہ کی فضل و کرم سے سعودی عرب پاک ہے اس تصوف اور اس گندی فضا سے. اللہ رب العالمین بلد التوحید کی حفاظت فرمائے. بلد التوحید جب میں اس کو کہتا ہوں تو ایک صاحب نے کہا کہ جناب آپ اس کو بلد التوحید کہتے ہیں, اس سے ایسا لگتا ہے کہ جناب یہی صرف بلد التوحید ہے, پوری دنیا میں کہیں اور توحید نہیں رہی. تو میں ان کو یہ کہا کرتا ہوں کہ جناب ایسا نہیں ہے. جب ہم اس کو بلد التوحید کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہیں پر توحید ہے, بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں محمد عاقل ہوں جدہ سے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جدہ میں صرف محمد عاقل ایک ہی ہے.
نہیں، میں دوسرے کی تو نفی نہیں کر رہا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ توحید جو سعودی عرب میں پائی جاتی ہے، یہاں کوئی قبہ نظر نہیں آئے گا، یہاں کوئی جادوگرنی نظر نہیں آئے گی، یہاں کوئی جادوگر نظر نہیں آئے گا، اور اگر جادوگر نظر آ جاتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ سعودی عرب میں اس کا کیا حال ہوتا ہے، اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دی جاتی ہے۔ بہرحال یہ تھا مختصر سا وہ بیک گراؤنڈ جو کہ فلموں سے لوگ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں۔ فلمیں دیکھنا میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ احون، یہ زیادہ اچھا عمل ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک ایسی فضا میں داخل ہو جائیں جو جہنم رسید کر دے۔ اگر آپ گانوں اور فلموں کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے اخلاق کو خراب کرتی ہے لیکن عقیدے کو خراب نہیں کرتی۔ یہاں یہ عقیدے پر حملہ آور ہے، یہ ڈرامہ آپ کے عقیدے پر حملہ آور ہے، صرف عقیدے پر ہی نہیں بلکہ یہ جھوٹی تاریخ بنا کر آپ کو اور ہمیں مسلمانوں کے تشخص اور اس کا لبادہ اوڑھ کر یا اس کو ایک ایسا کپڑا پہنا کر، ایک ایسا لباس پہنا کر ہمیں مجبور کر رہا ہے اسے دیکھنے پر اور اسے قبول کرنے پر جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت خوبصورت باتیں حالانکہ کہی گئی ہیں مختلف تجزیہ نگار نے۔ تو ارطغرل کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ اس شخص کے تو مسلمان ہونے پر بھی بہت سے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس شخص کے تو اسلام پر بھی لوگوں کو شک رہا ہے، اور جو اسلام دراصل ان کی اولاد میں سب سے پہلے مسلمان ہوا وہ تھا عثمان، جو ان کے ارطغرل کے بیٹے تھے، جنہوں پر بھی ایک ڈاکومنٹری فلم بنائی ہے میرے خیال سے ہالی ووڈ نے۔ وہ قدر بہتر ہے اور اس کو دیکھنے سے، کیونکہ تاریخی شواہد یا تاریخی مشاہد جو مناظر پیش کیے جاتے ہیں اس میں ڈیٹیل سے بتایا جاتا ہے کہ کس سن میں کون سا واقعہ پیش آیا۔ یہاں ارطغرل کی جو بات کی جا رہی ہے، ارطغرل میں کوئی تاریخ پیش نہیں کی گئی ہے کہ یہ واقعات کب کے ہیں، بس فلم ساز نے اس کو بنانے کی کوشش کری ہے اور جھوٹ اور سچ کو خلط ملط کر کے اس کے اندر تقریباً 5% شاید سچائی ہو، لیکن 95% وزیر العدل ہیں کویت کے جن کا نام ہے ڈاکٹر نائف العجمی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 95% سے زیادہ اس کے اندر جھوٹ، فریب اور دجل سے کام لیا گیا ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں ڈاکٹر صاحب کی جانب، وہ اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ مسلسل لم يؤرخ لأي حدث، ذكر الأحداث من غير تاريخ۔ ليش هذا العمل تاريخي؟ ایک وہ تاریخ جس کو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، وہ ذرا سمجھیے کہ بغیر تاریخ کے، بغیر کسی شواہد کے پیش کی جا رہی ہے۔ أكثر أحداث المسلسل خيال سينمائي وكلام حكواتي۔ تمام کے تمام مناظر وہ حکایت پر مبنی ہیں، حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ ما له علاقة بالتاريخ، أحداث غير صحيحة لا في مصادرنا العربية ولا في مراجعهم التركية۔ ترکی کی جو ہسٹری ہے یا عرب کی جو ہسٹری ہے، یہ جو ان کے مراجع ہیں، ان میں بھی اس طرح کے واقعات نہیں ملتے ہیں جو کہ اس ڈرامے میں ہم نے اور آپ نے دیکھے ہیں اور وزیر اعظم صاحب اور صدر صاحب نے متعارف کرائے ہیں۔ اکثرها کلام حکواتی ہے، اکثرها کلام حکواتی، حکایات پر مبنی کلام ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ المشكلة مو في الخيال السينمائي واختلاق الأحداث، لا، المشكلة في تزوير التاريخ۔ مشکلت فی تزویر تاریخ، تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کی گئی ہے۔ اس کو ڈرامہ کرنے کی اتنی کوئی اس کی خطرناکی نہیں ہے، لیکن تاریخ کو مسخ کرنا، تاریخ پر ایک ایسا جھوٹا قصہ بنا کر پیش کرنا جو نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ قلب الحقائق والاقاليد اللي راح ابينها لكم، تمام واقعات کو اس کی حقیقت سے الٹ کر دکھایا گیا ہے۔ الاحداث اللي شفتوها في المسلسل اللي لها علاقه بالتاريخ الفعلي ما يزيد على 5%۔ جیسے میں نے عرض کیا 5% تک کے اس کے اندر تاریخ بیان کی ہے، باقی 95% بے بنیاد باتیں ہیں۔ يبون يقولون ان الاتراك هم اللي حموا العالم الاسلامي۔ کہا جاتا ہے کہ ترکوں نے ہی مسلمانوں کا دفاع کیا تھا۔
جهة الغرب الصليبيين ومن جهة الشرق المغول، وهذا تعصب صلیبیین سے اور مسلمانوں کے دشمنوں سے انہوں نے ہی حفاظت کی تھی. مقيت وعبث وزيف تاريخي. یہ صرف فضول کی بات ہے اور یہ جھوٹ ہے. تاریخ میں اس طرح کی کوئی بات کسی نے نہیں لکھی ہے، نہ ہی عرب نے لکھی ہے اور نہ ہی عجم نے لکھی ہے کہ مسلمانوں کے دفاع میں ترک یہ ریاستیں آئی ہوں. أحداث حلب فهي مزعجة وفيها كذب وتجني. حلب کے بارے میں جو مناظر دیے گئے ہیں وہ تو بہت ہی المناک، شرمناک اور عجیب و غریب واقعات بنا کر پیش کیے گئے ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہیں. وتشويه سمعة أشخاص أفاضل. اور وہ معزز شخصیات جو کہ اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں ان کی شخصیات کو مجروح کرنا اور ان کو ایک ایسی شخصیت بنا کر پیش کیا گیا ہے جو کہ ان کی شخصیت کو تار تار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. راح تفاجئون الآن. مسلسل أظهر إمارة حلب بأنها إمارة ضعيفة متهالكة. آپ نے دیکھا، میں نے بھی وہ قسط دیکھی ہے جس میں حلب کی حکومت کو دکھایا گیا ہے اور اس کے بادشاہ کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کے پاس نہ جیش ہے، نہ فوج ہے، نہ چوکیدار ہیں. 4-5 آدمی ہیں جو ادھر ادھر گھومتے ہیں اور بس اسی پر حکومت چل رہی ہے جو کہ صلیبیوں کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. صلیبیین مسیطرین علیہ. وہ صلیبیین، وہ کرسچنز، انہوں نے ان کو خریدا ہوا ہے اور انہوں نے ان کے اوپر باقاعدہ طور پر سلطنت پر قبضہ کیا ہوا ہے ان اشخاص کے ذریعے جو کہ آپ کو اور ہمیں دکھائے جا رہے ہیں. هذه كذب. ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں، یہ وزیر انصاف ہیں سابقاً کویت کے، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے، یہ جھوٹ ہے. وہاں حلب میں ایک طاقتور حکومت ہوا کرتی تھی. الأرمن عجزوا عنها والسلطان السلجوقي كيكاوس ما قدر عليها. سلطان السلجوق جو بادشاہ اپنے اس دور کے، وہ اس پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، ان کو متاثر کرنا چاہتے تھے، وہ ناکام رہے. حلب كانت إمارة قوية وعصية في زمن الظاهر غازي بن صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدین ایوبی کے دور سے اس حلب میں بڑی جو بھی حکومت رہی ہے وہ قوی رہی ہے اور یہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو کمزور اور ضعیف یا اس کو ایسا ایک رومانٹک ہیرو کی طریقے سے دکھایا جا رہا ہے جو کہ صرف خواتین کے ارد گرد گھومتا ہے اور اس کی خادماؤں سے اس کے ناجائز تعلقات ہوتے ہیں. وفي زمان ابنه العزيز. مسلسل أظهر العزيز بأن حاكم ضعيف ضحوكة وألعوبة بيد الصليبيين. آپ نے بھی دیکھا ہوگا وہ منظر کہ جو حلب کا امیر ہے عزیز، وہ اس کے ناجائز تعلقات ہیں خواتین سے اور باقاعدہ طور پر صلیبیین کی وہ جو اس کے ہاں حارس ہیں یا چوکیدار ہیں یا وزیر ہیں وہ بک چکے ہیں اور وہ خواتین بھی بکی ہوئی ہیں جو اس کے ساتھ بلیک میل ان کو کرتی ہیں. اس کے پاس اس کو ایسا ہی دکھایا گیا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں ہندوستانی یا پاکستانی فلموں کے ہیرو دکھاتے ہیں جن کے ہاتھ میں گلاب کا پھول ہوتا ہے اور نشے میں چور ہوتے ہیں. ان کی شخصیت مضبوط یا قوی نہیں ہوتی، وہ بادشاہ کہلانے کے لائق نہیں ہوتے. وہ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ صبح شام بس گانے گائیں اور ناجائز تعلقات لوگوں سے، خواتین سے خاص طور پر رکھیں. يسألكم هذا السؤال، العزيز صاحب حلب في المسلسل كم تعطون عمره؟ آپ یہ بتائیے کہ عزیز جس کو اس پروگرام میں ارطغرل غازی میں دکھایا گیا ہے اس کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ حقیقت پر مبنی جب آپ اس کے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں تو کتنی رہی ہوگی اس کی عمر؟ ذرا آپ ایک لمحے کے لیے مجھے جواب دیجئے، اپنے جواب اس کو اپنے ذہن میں ہی تسلیم کر لیجئے اس کی عمر کو. 25 سنة 30 سنة. 25 سے 30 سال. صحیح ہے. راح أصدمكم الحين. آپ یہ سن کر حیرت زدہ رہ جائیں گے
کہ یہ غلط تصور دیا گیا ہے. حلب كانت قبل وفاة سليمان شاه يعني قبل سنة 628 628 ہجری میں سلیمان شاہ سے پہلے یہ بات کی جا رہی ہے. والعزيز ولي الحكم سنة 613 ہجری میں عزیز کو حکمرانی دی گئی. ولي الحكم كم كان عمره؟ آپ کو پتا ہے کہ جب اسے امارت دی گئی عزیز کو تو اس کی عمر کتنی تھی؟ 3 سنوات. صرف 3 سال اس کی عمر تھی جب اسے امارت سونپی گئی. آپ گوگل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں, ویکیپیڈیا پر بھی عزیز حلب کے بارے میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گی کہ اس کی عمر صرف 3 سال تھی. 3 سنوات فقط. يعني الأحداث هذه كان عمره فيها 16-17 سنة. ان احداث کو اگر ہم سلیمان شاہ کی تاریخ سے کمپیئر کریں تو اس کی عمر زیادہ سے زیادہ 16 اور 17 سال رہی ہوگی, جس تاریخ کا یہ ڈرامہ منظر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. كان يدير الدولة ويدبر الحكم الوزير شهاب الدين. اس دور میں وزیر شہاب الدین اس حکمرانی کے وزیر اعظم تھے جس کو دکھایا گیا ہے, وہ حکومت چلایا کرتے تھے. اللي في المسلسل أظهروا بأن خاله, جسے مسلسل میں, جسے پروگرام میں ارطغرل غازی میں اس کا ماموں غالباً دکھایا گیا ہے کہ یہ عزیز کا ماموں ہے جو کہ وزیر اعظم ہے اس حلب کی سلطنت کا. وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح. وكل المؤرخين يعرفون هالشيء ان شهاب الدين ما هو خال العزيز. شهاب الدین ان کے عزیز کے جو حلب کے امیر تھے ان کے ماموں نہیں تھے. وہ یہ تمام باتیں مورخین عرب کے, عجم کے, ترکی کے, افغانستان کے, انگلینڈ کے, ہندوستان کے سب جانتے ہیں. تو یہ جھوٹی کہانی بنا کر آپ کو اور ہمیں منظر ایسے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس گھٹی کو ہضم کر جائیں اور اس جھوٹ کو پی جائیں. رجل رومی وكانت سیاست طیبہ ورجل صالح. یہ رومی تھا, یہ ان کے جو وزیر اعظم ہوا کرتے تھے عزیز کے دور میں, اور رجل صالح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ صالح تھا, نیک آدمی تھا, اور اس کے فیصلے بھی بڑے بردباری سے وہ کیا کرتا تھا. لكن تدرون شنو الأدهى من هذا والأمر؟ الموقف المسيء لقاضي حلب. اللہ اکبر. یہ منظر میں نے بھی دیکھا, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب حلب میں اس وزیر اعظم کو سزا دی جاتی ہے, سزا دیتے وقت اس پورے سیناریو کو کریٹ کیا جاتا ہے اور حلب کے ہر آدمی کو یا تو کسی کو مار دیا جاتا ہے یا رشوت دے دی جاتی ہے. اور رشوت بھی کس کو دی جاتی ہے؟ اس قاضی کو دی جاتی ہے جو کہ حلب کا قاضی تھا, جو حلب کا جج تھا, جو ایماندار اور معزز اور مکرم شخص تھا. مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نیک اور اچھا انسان تھا. المسلسل هذا القاضي النزيه الشريف نذیر الشریف, اس نذیر الشریف قاضی کو اس ڈرامے نے رشوت لینے والا ایک جج دکھایا ہے جو کہ جھوٹا اور بے بنیاد قصہ ہے. اور اس طریقے سے اس ڈرامے نے ایک ایسی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے. اللي اجتمعت الألسن على مدحه أظهروا بأنه مرتشي. وہ شخص جسے مورخین نے اور تجزیہ نگاروں نے یا مسلمانوں نے باقاعدہ طور پر جس کی بارے میں تعریفیں بیان کی ہیں اس قاضی کے بارے میں, اس قاضی کو یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ رشوت لیا کرتا تھا, یہ اصول یا عدل سے کام نہیں لیا کرتا تھا. یہ وزیر انصاف, وزیر عدل جناب نائف العجمی صاحب فرما رہے ہیں. الله اللي يقرأ سيرة وترجمة هذا العالم الجليل يتألم أشد الألم من هذه الفرية البلهاء. اللہ اکبر. وہ شخص جو کہ اس عالم قاضی کی, جو بہت بڑے عالم بھی گزرے ہیں, ان کی سیرت کا جسے علم ہو, جب وہ دیکھے کہ ارطغرل میں
اس کے فلم بنانے والوں نے، اس کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں نے اس جھوٹے قصے کو، اس کا لبادہ اور اس کو مسخ کر کے ان کی معزز اور مکرم شخصیت کو رشوت اور ایک ایسا انسان بنا کر پیش کیا ہے کہ وہ جناب رشوت لے کر فیصلے غلط کیا کرتا تھا. تو کیا ان کے دل کو کتنی ٹھیس لگی ہوگی. مظہر مرتشی، وہ شخص جو رشوت لیتا ہے، وہ شخص جو کہ جھوٹے فیصلے کرتا ہے، ایک عالم دین کو جھوٹے فیصلے کرنے والا دکھانے والا، یہی ارطغرل غازی کا ڈرامہ ہے جسے ہمیں اور آپ کو دیکھنے پر مختلف ممالک کے سربراہان فورس کر رہے ہیں. اہل زمانہ یشبہون بالقاضی ابی یوسف صاحب ابی. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں خاص قاضی ابو یوسف سے اس قاضی کی تشبیہ کی جاتی تھی، اور اس قاضی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی طریقے سے پاک باز سمجھا جاتا تھا، انہیں انصاف کا نمائندہ کہا جاتا تھا. لیکن افسوس ہے ارطغرل غازی ڈرامے کے پیش کرنے والوں پر اور اسے عام کرنے والوں پر کہ جناب اس معزز اور مکرم اور عالم دین شخص کو رشوت لینے والا ٹھہرا کر انہوں نے اس کی عزت کو مجروح کر دیا ہے. وكان صلاح الدين الأيوبي يكرمه ويعظمه. اللہ اکبر. کان صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین ایوبی اس قاضی کی عزت کیا کرتے تھے، اسے انعامات سے نوازا کرتے تھے، اس کا احترام کیا کرتے تھے اس کے عالم دین ہونے کی وجہ سے، اس کے حق پسند ہونے کی وجہ سے. وله مكانة عظيمة عنده. اور صلاح الدین ایوبی کے یہاں یا حلب میں یا مورخین نے یا مسلمانوں کے یہاں اس قاضی کا بہت ہی اہم مقام ہے، اور اسے سب لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جسے ارطغرل غازی ڈرامے نے ایک رشوت لینے والا قرار دیا ہے یا رشوت لیتے ہوئے پکڑا گیا ہے، دکھایا گیا ہے. شهاب الدين في حلب ما يسوي شيء إلا بعد مشورته. شہاب الدین جو وزیر اعظم ہیں، جو کہ حکمرانی اس زمانے میں کیا کرتے تھے، وہ وزیر قاضی صاحب سے مشورہ لینے کے بعد ہی فیصلے لیا کرتے تھے. ہر فیصلے میں ان کا مشورہ شامل حال رہا کرتا تھا. كان عمره في هذه المرحلة 87 سنة. آپ یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جب وہ قصہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے تاریخ کو، تو وہاں اس قاضی کی عمر کتنی رہی ہوگی؟ 87 سال اس کی عمر تھی. اور 87 سال کا بوڑھا اپنے آپ کو رسوا کرے گا، صلیبیوں سے رشوت لے کر ناانصافی کرے گا؟ اس معزز شخصیت کو یہ مجروح کیا گیا ہے. ہمیں اور آپ کو آنکھیں کھول کر اس طرح کے ڈراموں کو دیکھنا چاہیے. تصور ان نسوي مثل هالشيء. خلاصة ان احداث حلب من نفس الخيال ومن كلام الحكواتية. حکواتیہ یہ صرف خیالوں پر مبنی باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں، یہ فلمی ڈرامہ ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جسے ایک ایسے انسان کو ہیرو بنانے کی کوشش دکھائی گئی ہے جو کہ جناب غیر معروف ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو کہ معروف ہے، عالم دین ہے، جس کا صلاح الدین احترام کیا کرتے تھے، اس کو رشوت لیتا ہوا دکھایا گیا ہے. یہ ناانصافی مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ صرف اس ڈرامے میں کی ہے. وفيها إساءة ومغالطة في حق أشخاص أجلاء. كلام كثير جدا في هذه الملاحظة، لكن المقصود ان الاحداث الرئيسية في المسلسل كلها غير صحيحة. كلها غیر صحیحہ. جو احداث، جو واقعات، جو ماحول، جو مناظر پیش کیے گئے ہیں وہ صحیح نہیں ہے میرے بھائیوں. للأسف الشديد. الملاحظة الرابعة في وجود ابن عربي في المسلسل ودوره الروحي في إقامة الدولة. ایک روحانی باپ کی طرف ہم آتے ہیں جو کہ اس ڈرامے میں روحانی باپ اور ایک ایسا معجزاتی کرشمہ ساز شخصیت دکھائی گئی ہے جسے ابن عربی کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. الملاحظة ترتكز على أمرين. الأمر الأول ابن عربي لم يلتقي بأرطغرل، صحيح أنه معاصر له لكن لم يلتقي به، وهذا ما تؤكده
ارطغرل اور ابن عربی کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے، یہ تو بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ اسی دور کی بات ہے، لیکن ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے۔ المصادر والمراجع التاريخية. ثانيا الفارق العمري ما بين ارطغرل وابن عربي 10 سنوات فقط. لا ارطغرل اور ابن عربی کی جو عمر کا فرق ہے وہ مورخین نے، آپ اگر گوگل بھی کر کے دیکھیں گے تو صرف 10 سال کا فرق بتایا جاتا ہے، جبکہ اس ڈرامے میں جو پیش کیا گیا ہے وہ سنیے۔ في المسلسل ارطغرل 30 سنة وابن عربي 70 سنة. مسلسل میں، ڈرامے میں ارطغرل کو دکھایا جاتا ہے ینگ ہے، 30 سال کا ہے، اور ابن عربی کو دکھایا جا رہا ہے جیسے کہ وہ سفید داڑھی ہے اور کرشماتی شخصیت ہے، اور وہ 70-75 سال کا تو کم از کم نظر آتا ہی ہے۔ حقك أن تعتز بأي شخصية لكن لا تزور التاريخ. ڈاکٹر نائف یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کو حق حاصل ہے، آپ کسی شخصیت کو اگر بڑھا کر پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ اس کو بڑھا کر پیش کر سکتے ہیں، لیکن تاریخ مسخ نہ کریں، جھوٹی تاریخ نہ بنائیں، جھوٹے واقعات کو سچائی کا لبادہ یا اسلام کا لبادہ پہنا کر لوگوں کو ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر انہیں دھوکہ نہ دیں۔ یہ ناانصافی امت مسلمہ کے ساتھ اگر کی ہے وہ اس ڈرامے میں نے کی ہے۔ وابن عربي الكلام القادح فيه أكثر من أن يذكر في هذا السياق. ابن عربی کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کی شخصیت پر اہل علم نے، مورخین نے اور دیندار طبقے نے کلام کیا ہے۔ اس کی شخصیت نہایت ہی مجروح پائی گئی ہے، وہ بدعقیدہ شخص تھا، اس کو روحانی باپ کا جو تصور کیا گیا ہے وہ غیر مناسب دکھایا گیا ہے۔ الثاني أجرى المسلسل على يد ابن عربي خوارق العادات ومبالغة في الكرامات وجعل له مبالغہ فی الکرامات۔ ڈرامے کے اندر ابن عربی کے جو کرامات دکھائے گئے ہیں اس میں نہایت غلو ہے اور نہایت ہی غلط جھوٹ پر مبنی وہ غلو پیش کیا گیا ہے جس سے بدعقیدگی لوگوں کے اندر منتقل ہو رہی ہے۔ غیر معقول كل ضائقة يظهر لك ابن عربي فجأة. آپ سین ہو رہا ہے کوئی بھی تو ابن عربی جیسے کہ کرشماتی شخصیت ہر مسئلے کا حل لے کر حاضر ہوتی ہوئی اس ڈرامے میں نظر آ جاتی ہے۔ آپ اس پروگرام کے اخیر میں، اس ویڈیو کے اخیر میں، تاکہ یہ تفصیل آپ کی خدمت میں بھی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ابن عربی کے بارے میں ہماری شریعت و طریقت مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب موجود ہے۔ وہ ابن عربی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کی شخصیت پر اہل اسلام نے بہت کلام کیا ہے۔ وہ صوفی شخص تھا، وہ شخص وحدت الوجود کا قائل تھا، اور وحدت الوجود کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وحدت الوجود یہ ہے کہ کائنات کی ہر ایک چیز کائنات کے پھیلے ہوئے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، کسی ایک چیز کی دوسرے سے غیریت نہیں، سب موجودات میں مکمل وحدت پائی جاتی ہے۔ گویا خدا کا کائنات سے اس طرح کا تعلق ہے جیسے ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور ہندو رواج کے مطابق بھی اسے اس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے جیسے کہ شنکر آچاریہ اس کے بہت بڑے داعی تھے اور اس کے پرچارک تھے، اس کو پرموٹ کیا کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے ایک ذات برحق ہے، تم آگ ہو اور تم سورج ہو، تم ہوا ہو، تم چاند ہو، تم ستاروں سے روشن فلک ہو، تم برہمن اعظم ہو، تم جل ہو، تم پانی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہ مظاہر ہیں جو کہ ہندوازم سے متاثر ہو کر یا تصوف سے متاثر ہو کے ہندوازم نے لیے ہیں یا ہندوازم سے متاثر ہو کر تصوف نے لیے ہیں۔ بہرحال اسلام میں تاریخ میں اس کے علمبردار جو یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، شیخ محی الدین ابن عربی المعروف شیخ اکبر جن کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ آپ نے اس بوڑھے بابا روحانی بابا کو دیکھا، ارطغرل کے روحانی والد کو دیکھا، وہ ہر مسئلے میں اس کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو ابن عربی کے بارے میں
शेख अब्दुर्रहमान किलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये तारीख़ के अलंबरदारों में रहा है और इस्लामी जो नज़रिया वहदतुल वजूद है इसने उसको फ़रोग़ दिया है मंसूर हल्लाज वग़ैरह के साथ। इब्न अरबी की तौहीद और फुतूहात मक्किया, इसकी कुछ किताबें बड़ी मशहूर हैं जिसमें से फुतूहात मक्किया है। उसमें लिखते हैं कि एक तौहीद अक़ल वाले की है, अब्दुर्रहमान किलानी साहब लिख रहे हैं, और एक तौहीद आरिफ साहब तजल्लियात की है। इन दोनों में बड़ा फ़र्क है। साहिब अक़ल तौहीद का शेर यूँ पढ़ेगा, वफ़ी कुल्ली शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु वाहिद, और हर एक चीज़ में अल्लाह ताला की ज़ात के लिए एक निशानी है जो इस बात पर दलालत करती है कि वो एक है। और वो साहिब तजल्ली का शेर यूँ होगा, वफ़ी कुल्ली शैइन लहू आया तदुल्लु अला अन्नहु ऐनहु, और हर एक चीज़ में इसके लिए एक निशानी है जो इस बात पर दलालत करती है कि वो उसी का ऐन है। और इब्न अरबी, ये इब्न अरबी और तुगल के ड्रामे का इब्न अरबी और बंदे के ताल्लुक़ को ख़त्म इन्होंने किस तरीक़े से किया है, उनके अशार भी मुलाहज़ा फरमा लीजिए। उन्हीं की किताब फुतूहात मक्किया में उनको उन्होंने नकल किया है। इब्न अरबी ने कहते हैं, अर्रब हक़्क़ुन वल अब्दु हक़्क़ुन या लैत शिअरी मिनल मुकल्लफ़ इन कुन्त अब्दुन फ़ज़ालिका मय्यित औ क़ुल्त रब्बुन अन्ना मुकल्लफ़। इसका तर्जुमा है, परवरदिगार भी हक है और बंदा भी हक है, काश मैं मालूम कर सकता कि इनमें से मुकल्लफ, मुती और फर्मा बरदार कौन है। और अगर तुम कहो कि मुकल्लफ बंदा है तो बंदा तो मुर्दा और मैयत है, और कहो रब है तो भला मुकल्लफ कैसे हो सकता है। इसी तरीके से मोहतरम जनाब इब्न अरबी और एक मरतबा कहते हैं कि एक मरतबा काबतुल्लाह को मुझ पर बड़ा तैश आया। इब्न अरबी लिखते हैं कि एक मरतबा काबतुल्लाह को मुझ पर बड़ा तैश आ गया, वो अपनी बुनियादों से बुलंद होकर इब्न अरबी पर गिरना चाहता था। इब्न अरबी ने हजर अस्वद को ढाल बनाया, काबतुल्लाह को ये कहते हुए साफ तौर पर सुना कि ज़रा नज़दीक तो आओ, देखो मैं तुम्हें क्या करता हूं। जब तक मेरी कदर घटाते रहोगे और आरफीन को मुझ पर फजीलत देते रहोगे, कसम है उस ज़ात की जिसके लिए इज़्ज़त और बड़ाई है, मैं हरगिज़ तुम्हें अपना तवाफ़ नहीं करने दूंगा। इब्न अरबी को ये कहा काबतुल्लाह ने। अल्लाह ताला हमारे काबतुल्लाह की हिफाजत फरमाए और अमन और सलामती से हमारे लिए तवाफ़ के लिए दरवाज़े खोल दे, आमीन। इब्न अरबी कहते हैं कि उस वक्त मैंने सोचा कि अल्लाह ताला मुझको अदब सिखाना चाहता है। मैंने खुदा का शुक्र और अदा किया और काबे की तारीफ़ शुरू कर दी। जो मैं उसकी तारीफ़ करता रहा, उसका गुस्सा भी ठंडा होता रहा और वह अपनी बुनियादों पर जमता रहा। उसने मेरी तरफ इशारा करके कहा मैं तवाफ़ शुरू कर दूं, और फिर उसके बाद उन्होंने तवाफ़ शुरू किया। जब मैं हजर अस्वद के पास पहुंचा तो मेरी ज़ुबान से कलमा शहादत निकला जो हजर अस्वद में मुतमक्किन हो गया। मैंने काबे की तारीफ़ में कई रिसाइल लिखे हैं जिनको ताजुर रसाइल के नाम से मुरत्तब किया है। ये हैं इब्न अरबी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब फसूस अल हुक्म की दास्तान भी सुन लीजिए, ये भी उनकी किताब है। कहते हैं फसूस फस बबाना दीगर, हर एक फस को कुरान करीम में इसे नगीने के माने में लिया जाता है, और फसूस अल हुक्म बमाना दानाई के नगीने, ये कुल 27 नगीने हैं। हर एक फस को कुरान करीम में मज़कूर 27 अंबिया से मंसूब किया है। इब्न अरबी का दावा है कि इन फसूस का इल्म मुझे मुशाहिदे से हासिल हुआ है। मैंने इसे लौह महफूज से नकल किया। बाद में सन 627 हिजरी के मुहर्रम में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दमिश्क के शहर महरूसा में देखा। आपके हाथ में एक किताब थी। आपने मुझसे फरमाया ये किताब फसूसुल हकम है, इसको महफूज करो और लोगों के सामने पेश करो ताकि उन्हें फ़ायदा हासिल हो। चुनांचे मैंने आपके हुक्म के मुताबिक इसे लोगों में फैलाने का पुख्ता इरादा कर लिया और इसमें कमी बेशी करना मेरे लिए मुमकिन ना रही। शरीयत व तरीक़त मौलाना अब्दुर्रहमान किलानी रहमतुल्लाहि अलैह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे उलमा की हिफाजत फरमाए, जो ज़िंदा हैं उन्हें सेहत और आफ़ियत के साथ ज़िंदगी नवाज़े, लंबी उम्र अता फरमाए, और जो इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए। आयशा साहिबा, अम्मारा साहिबा और नूर टीवी चैनल के जितने भी व्यूवर्स हैं, मैं आपसे मुखातिब हूँ। ये जिम्मेदारी मेरी और आपकी है कि हम दूसरों
کو شیئر کریں تاکہ وہ اس ڈرامے کی خطرناکی سے لوگوں کو متعارف کرا سکیں، متنبہ کر سکیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔